बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। अरे अच्छा हुआ हीर तुम आ गई। सर कुछ देर पहले ही निकले हैं। वो दरअसल कल रात तुम्हारे कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। सर शायद वहीं से गुज़र रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम किससे बात कर रही थी। तुम्हारा तो किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, और सर के सामने तुम शायद अपनी इद्दत पूरी करने की वजह से नहीं आना चाहती, इसीलिए वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मैं पहले अपने भाई से बात कर रही थी। कल उन्हें अचानक मेरी याद आ गई तो उन्होंने राब्ता कर लिया। उसने तफसील बताई। क्या बात है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी याद कैसे आ गई? तुमने बताया उन्हें कि साथ ने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरा मतलब है उन्हें ये जानने का हक है कि जिस शख्स को उन्होंने तुम्हारे लिए चुना था वो तुम्हारे लिए कैसा साबित हुआ है। हाँ, मैंने उन्हें सब बता दिया है, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। तो उन्होंने आगे से क्या कहा? मेरा मतलब है तुमने उन्हें अयाम सर के बारे में बताया ना, कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तानिया उसके दोनों हाथ थामे एक्साइटेड होकर बोली थी। उनके बारे में भी बता दिया था। उसने झूठ बोलते हुए शायद उसे खुश करना चाहा था। बहुत अच्छा किया तुमने जो उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्हें तुम्हारे और अयाम सर की शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं? मेरा मतलब है अब तो 1 महीने से ऊपर होने वाला है ना तुम्हारी इद्दत को। इस हिसाब से शादी के दिन और भी करीब आ रहे हैं। बहुत जल्द तुम लोगों की शादी हो जाएगी। उफ़ अल्लाह, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, तुम्हें बता नहीं सकती। वो उसे किचन से बाहर लाते हुए कहने लगी, जहाँ उसे रूही वहीं सोफ़े पर बैठी कार्टून नेटवर्क देखते मिली थी। वो मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में लेते हुए तानिया की बातों को सरसरी से अंदाज में जवाब देने लगी थी। वो शाम को घर वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। तानिया को यही लगा कि वो अपनी शॉपिंग करके आया है। थोड़ी देर पहले वो घर आया तो बाहर से ही रूही को बुला लिया, और रूही उसके साथ कहीं चली गई थी। अब उनकी वापसी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद हुई थी। उसने आज तक कभी भी अयाम को अपने लिए शॉपिंग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज तो वो बहुत सारा शॉपिंग का सामान लेकर आया था। वो अपनी शॉपिंग हमेशा से ऑनलाइन ही करता था। सर, ये आपने अपने लिए शॉपिंग की है या रूही मैडम के लिए? क्योंकि आप तो अपने लिए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और रूही मैडम को फ़िलहाल शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी हो रही हैं और उनकी सारी न्यू ड्रेस छोटी हो रही हैं, बल्कि सारी वेस्ट हो रही हैं, कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसने पीछे मुलाजिम को बैग थामे आते देखकर पूछा था। हमने ये सारी शॉपिंग होने वाली मामा जानी के लिए की है। रूही ने बड़ी मासूमियत से, उन्होंने इतने टाइम से शॉपिंग नहीं की ना, इसीलिए उनके लिए ये सब कुछ लेकर आए हैं। रूही ने बड़ी मासूमियत से उसे बताया था, जबकि वो बैग्स तानिया के हवाले करने लगा। 2 बैग्स तानिया के हवाले करने लगा। तानिया, ये सब हीर के हवाले कर दो, सारी शॉपिंग हमने इसी के लिए की है, देख लो उसे। अगर कुछ पसंद नहीं तो हम चेंज करवा लेंगे, बाकी ये तुम्हारे लिए हैं। उसने 3 बैग्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। थैंक यू सो मच सर, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। ज़रूरत क्यों नहीं थी? तुमने मेरे एक बार कहने पर अपना घर छोड़कर यहाँ रहना बेहतर समझा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये तुम अपने बॉस की इनायत नहीं, अपने भाई का तोहफ़ा समझ कर रखो। उसने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा तो वो भी मुस्कुरा दी। चेक करवा लो उसे, पता नहीं उसे मेरी पसंद की गई चीज़ें पसंद आएंगी भी या नहीं। कुछ ड्रेस इसमें रूही ने पसंद किए हैं, बाकी आलमोस्ट सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आया हूँ। उसको दे दो ये सब कुछ। वो बैग्स उसके हवाले करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि रूही का इरादा अपने होने वाली मामा जानी को सब कुछ दिखाने के लिए जाने का था। इसीलिए वो तानिया के साथ ही हीर के कमरे की तरफ चल दी थी, क्योंकि वो जानती थी अब अयाम के जाने तक बाहर नहीं निकलेगी। पता नहीं वो उसके बाबा के सामने क्यों नहीं आती थी। अरे इतने सारे बैग्स, इतनी सारी शॉपिंग कौन करके आया है? ये सब कहीं रूही तो नहीं लाई? उसने कमरे के अंदर दाखिल होती रूही को देखा, जो अपना बैग लिए अंदर आ रही थी, जबकि तानिया सारी चीज़ें बैग पर रख रही थी। यस मैडम, रूही शॉपिंग पर गई हुई थी, बस अभी अपने बाबा जानी के साथ वापस आई है, और ये सारी चीज़ें वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। चेक करो अपनी शॉपिंग। वो सारे बैग्स उसके सामने रखते हुए कह रही थी, मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए इतना कुछ लाने की क्या ज़रूरत है भला?
وہ اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی۔ وہ تو سر اور ان کی بیٹی ہی جانتی ہیں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے مجھے بھی فائدہ ہو گیا ہے، مجھے بھی اتنے پیارے پیارے ڈریسز ملے ہیں اپنے بھائی کی طرف سے۔ پلیز آپ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ تمہارا کون سا بھائی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ایام سر ہی میرے بھائی ہیں۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں بولی تو وہ مسکرا دی تھی۔ ارے دیکھو نا اپنی شاپنگ، پھر روحی بھی اپنی شاپنگ تمہیں دکھائے گی۔ وہ روحی کے ہاتھ میں بیگس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی لے کر آنے کی، تم ساری چیزیں انہیں واپس کر دو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا اس طرح کسی سے کوئی چیز لیتے ہوئے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا جب روحی نے منہ بنا لیا۔ میں اتنے پیار سے آپ کے لیے سب لے کر آئی ہوں اور آپ انکار کر رہی ہیں، بیڈ مینرز۔ اس نے کسی بڑی بوڑھی کے سے انداز میں کہا تھا، ایسے نہیں کرتے، جب پیار سے کوئی کچھ دے تو رکھ لیتے ہیں۔ دیکھو یہ بچی کتنی سیانی ہے اور تم اتنی بڑی گھوڑی جتنی ہو کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ وہ کتنے پیار سے تمہارے لیے چیزیں لے کر آئے ہیں، اور ویسے بھی یہ مرد حضرات صرف شادی سے پہلے ہی شاپنگ کرواتے ہیں، اسی لیے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اور اب فضول کی کوئی بات نہیں، جلدی سے یہ سب کچھ اوپن کرو۔ اس میں کچھ ڈریس روحی کی پسند کے ہیں اور باقی سارے سر کی پسند کے۔ ذرا دکھاؤ مجھے سر نے تمہارے لیے کیا پسند کیا ہے۔ میں نے آج تک کسی مرد کو کسی عورت کے لیے شاپنگ کرتے نہیں دیکھا، اسی لیے نا مجھے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تانیہ نے اسے کھل کر اپنی فیلنگز بتائی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے سارے بیگ کھولنے لگی تھی۔ ساری شاپنگ بے حد خوبصورت تھی، وہ تو ایام کی پسند کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ جو شخص اپنے لیے شاپنگ نہیں کرتا اس کے لیے اتنی بہترین شاپنگ کر کے آئے گا، یہ تو اس کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ روحی والی بھی صحیح تھی، اچھی تھی، لیکن شاید اس نے اس کے پردے کا خیال نہیں رکھا تھا۔ کسی کی آئسن نہیں تھی تو کوئی اتنی زیادہ اسٹائلش تھی کہ وہ پہن نہیں سکتی تھی، جبکہ ایام کی ساری ڈریس قابل تعریف تھی، وہ سمجھ سکتی تھی، اور روحی کو ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں۔ جو کلر اسے پسند آیا وہی اس نے اس کے لیے اٹھا لیا تھا، اور ایام نے بھی اسے خوش کرنے کے لیے پیک کروا لی تھی، اور اب اس کی مجبوری یہ تھی کہ اسے ان سب ڈریس کی تعریف بھی کرنا پڑ رہی تھی جو اسے ہرگز پسند نہیں آئی تھی، جبکہ روحی یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی اس نے بہت ہی خوبصورت شاپنگ کی ہے، یہاں تک کہ ایک ڈریس تو اپنا اور اس کا بالکل سیم لے کر آئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا وہ ضرورت سے زیادہ شارٹ تھی۔ یقیناً وہ روحی پر بہت ہی خوبصورت لگتی، لیکن خود کو ایسی ڈریس پہنے ہوئے سوچ کر ہی اس کے کانوں کی لو سرخ ہونے لگی تھی۔ روحی آپ کے بابا جانی نے آپ کو یہ لینے سے منع نہیں کیا تھا؟ تانیہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مزے سے روحی کو پاس بٹھا کر پوچھنے لگی، جس پر روحی نے بھی بڑے مزے سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ بابا جانی نے بولا، یہ والی ڈریس ماما جانی صرف بابا جانی کے سامنے پہنیں گی۔ روحی نے بات مکمل کی ہی تھی، تانیہ کا بے اختیار کہا بلند ہوا تھا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، مبارک ہو، تمہارے ہونے والے شوہر کافی رومانٹک ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیر کا تو وہاں اس کے سامنے رکنا ہی محال ہو گیا تھا۔ بس بہت ہو گئی فضول باتیں، ہٹو، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ جب دیکھو اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ الٹا ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ تانیہ کو گھورتے ہوئے اٹھ کر وضو کی نیت سے واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے اس کی ساری چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ روحی بھی اپنا سامان لیے خوشی خوشی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے تو اس گھر میں اس کا ایک شاندار کمرہ موجود تھا، لیکن ابھی وہ پرنسس اپنے بابا جانی کا کمرہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اور کمرے کے ساتھ ساتھ الماری اور باقی ساری چیزیں بھی، اسی لیے یہ سب کچھ ایام کے کمرے میں جانے والا تھا۔ ایام نے اسے جلدی واپس آنے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس کی ساری چیزوں کو سنبھال کر رکھ سکے، لیکن پھر بھی اپنی ماما جانی کو سب کچھ دکھاتے ہوئے اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ ساری چیزیں لائے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے کچھ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ ویسے تو وہ اس کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے پیسوں سے ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کے گھر
پڑی ہوئی تھی اس کا کھا رہی تھی اور اب وہ اس کے لیے شاپنگ بھی کر رہا تھا۔ اتنا خیال تو ساتھ نے اس کی ضرورتوں کا نہیں رکھا تھا جتنا وہ غیر شخص رکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں عجیب طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ شاید وہ دل دل میں اس کے اچھے انسان ہونے کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی ہی بھابھی پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ اس کا دل کچھ اور دماغ کچھ اور کہتا تھا، اور ہر بار اس کا دماغ اس کے دل کی سوچ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ عجیب طرح کی کشمکش کا شکار تھی۔ کبھی وہ شخص اسے حد سے زیادہ اچھا لگتا تو کبھی حد سے زیادہ برا لگنے لگتا۔ اس کی سوچ ایک لمحے کو کچھ اور دوسرے لمحے کو کچھ ہونے لگتی تھی۔ وہ اپنی ہی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی بیڈ پر بیٹھی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ بھلا اسے کس کا فون آ سکتا تھا، سوچ کر اس نے فون پر نظر دوڑائی جہاں سعودی عرب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ نمبر اس کے بھائی کا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے ایک گہرا سانس کھینچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ وہ جو ایک ہفتہ پہلے اس کا فون کاٹ کر اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا، آج اتنے دنوں کے بعد پھر سے اسے فون کر رہا تھا۔ لیکن آج اسے اس کی بہن کی یاد کیسے آ گئی، یہ جاننا تو ضروری تھا۔ اب بھلا اس کا بھائی اسے کیوں فون کر رہا تھا، جبکہ اس دن کتنی امید سے اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ اس دن اسے یقین تھا اس کا بھائی اسے ان سب چیزوں میں نہیں رہنے دے گا، وہ کیسے بھی اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ لیکن اس دن اس نے ہیر کا مان توڑ دیا تھا اور آج اسے اس سے کوئی امید نہ تھی۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے اپنے کان سے لگایا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم چھوٹی، کیسی ہے تو؟ طبیعت کیسی ہے تیری؟ وہ کافی فکر مندی سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا بھائی، میں تو عیش میں ہوں، یہاں کسی کے ٹکڑوں پر پڑی ہوں۔ شوہر تو چھوڑ چکا ہے، بھائی چھوڑ کر دور 7 سمندر پار بھاگ گیا، میری ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا، یہاں تک کہ امید کے لیے اپنا کوئی سہارا تک چھوڑ کر نہیں گیا، تو کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ وہ بہن نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے شکوہ پسلا تھا۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتی ہی، میں تم سے دور ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے تمہارے لیے ہی خوار ہو رہا ہوں، تم جانتی تک نہیں ہو کہ میں یہاں تمہارے لیے کیا کیا سوچے ہوئے ہوں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ بھائی مجھے وہاں بلا لیں، تو کیا میں اگلے ہی لمحے تمہیں بلا لوں گا؟ مجھے یہاں کام کرنا پڑے گا، ویزا، پاسپورٹ، ہر چیز کی تیاری کرنی پڑے گی۔ کسی غیر ملک میں جانے کے لیے پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ ہر چیز مجھے دیکھنی پڑے گی نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں غیروں کے بیچ میں چھوڑ دوں گا؟ میں تو یہ سوچ سوچ کر سو نہیں سکا تھا کہ تم ایک غیر مرد کے گھر پر ہو، پتہ نہیں وہ آدمی تمہارے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوگا، کس نیت سے اس نے تمہیں رکھا ہوگا۔ تم سے زیادہ میں پریشان ہوں۔ وہ بولا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ ہیر کو ایک لمحے کے لیے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھائی، میں بہت فضول بول گئی تھی، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں کن حالات میں ہوں، یہاں سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، پلیز مجھے جلدی سے جلدی وہاں بلا لیجئے۔ وہ لمحے میں سب کچھ بھلا کر اپنے بھائی سے اپنا دکھ شیئر کرنے لگی۔ ہاں میری جان، میں تمہیں جلدی سے جلدی یہاں بلا لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس مجھے اپنے شناختی کارڈ کی تصویریں بھیج دو تاکہ میں تمہارے ویزا اور پاسپورٹ کا انتظام کر سکوں۔ وہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہے جو تمہارے سارے کاغذی کام کروا دیں گے۔ اس کام کے لیے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے لگ جائیں گے۔ تب تک تمہیں وہیں پر رہنا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہیں پر محفوظ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی طرح کے مسئلے کا شکار ہو۔ میں جلد سے جلد تمہیں یہاں سے بلا لوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ہیر نے اس کی ایک ایک بات کو بہت غور سے سنا۔ اسے اس کی شناختی کارڈ کی تصویریں وغیرہ چاہیے تھی، اور وہ فوراً ہی کال ختم ہونے سے پہلے ہر چیز نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ چکی تھی، اور پھر کال بند ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے ساری تصویریں بنا کر اسے سینڈ کر دی تھی۔ اب یقیناً وہ جلد سے جلد اسے یہاں سے نکال لے گا، اسے کسی سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، وہ اپنے بھائی کے پاس رہے گی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے ایک نئی زندگی بخشنے والا تھا۔ دیکھو ایک بات میری کان کھول کر سن لو، وہ آئے گی تو سارے کام وہی کرے گی، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویسے بھی یہاں کے ملازم کتنے پیسے لیتے ہیں،
اب تم جتنا خرچہ اس پر کرو گے نا وہ تو تمہارے خاموش ہو جاؤ، کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سارا خرچہ اس پر میں کر رہا ہوں؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے ایک انسان کو وہاں سے یہاں بلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ وہ تو پرانی تصویروں میں میرے کفیل ہمدان گیلانی نے اس کی تصویر دیکھ لی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس شادی سے؟ یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں نا وہ گھر ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا کفیل ہمدان گیلانی تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، بلکہ ایک نہیں دو دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں اس نے۔ وہ کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگی، پر یہاں پر سب الاؤڈ ہے، یہاں ایک آدمی 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی جتنی خوبصورت میری بہن ہے ہمدان گیلانی پوری طرح اسی کے قابو میں ہوگا، خوبصورتی کمزوری ہے اس کی۔ میں تو ویسے بھی ساتھ کے ساتھ اس کی شادی کر کے پچھتا رہا تھا۔ تم یہاں دیکھنا میری بہن مہارانی بن کر رہے گی، قسمت بدل جائے گی اس کی، یہاں آ کر ساری زندگی میرا شکر ادا کرے گی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بھابھی کندھے اچکا کر رہ گئی تھی، کیونکہ ایک مرد یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک عورت کے لیے سوتن سے بڑھ کر اور کوئی دکھ نہیں، بے شک اس کا شوہر اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ اپنے مقام پر کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس کے شوہر کو سمجھ نہیں آنی تھی، وہ تو اپنی طرف سے اپنی بہن کے لیے بہترین فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ فضول میں ساتھ کے ساتھ ہیر کی شادی کر دی۔ اگر وہ پہلے ہمدان گیلانی کی آفر کے بارے میں سوچتا تو شاید اس کی بہن نہ صرف اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی بلکہ یہاں پر عیش کر رہی ہوتی، اور جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر بھی اسی کے نام کروا چکی ہوتی۔ اس نے پہلے ہی یہ بات نہیں سوچی تھی، لیکن اس کی بہن کی خوبصورتی کافی حد تک اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا کفیل ہمدان گیلانی تو صرف اور صرف خوبصورتی کا شدائی تھا۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی اور اتفاق سے اس کی دونوں بیویاں خوبصورت نہ تھیں اور اس کی بہن خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھی۔ اس بات کا احساس اسے ہمدان گیلانی نے ہی دلایا تھا جب وہ پہلی دفعہ سعودیہ آیا تھا۔ تب سے اس کے پاس ایک تصویر تھی جس میں اس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ تھی، جسے دیکھ کر ہمدان گیلانی کی سوچ بدل گئی تھی۔ اس نے جب بے تابی سے ہیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا اس کی بہن شادی شدہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جب ہمدان گیلانی نے اسے آفر کی تب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس چیز کے بارے میں سوچنے لگا، اور سعد اور ہیر کی شادی کو لے کر ایک پچھتاوا بھی اس کو ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کا بھائی ہر روز اسے فون کرتا اور اسے بلانے کی معلومات فراہم کرتا۔ وہ ان دنوں بے حد پرسکون تھی۔ اس کا بھائی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا خیال کر رہا تھا، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی، اور اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں بلا رہا تھا اپنے پاس۔ ابھی تو وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دے گا اور اس کا فیوچر محفوظ ہاتھوں میں سونپ دے گا، لیکن وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن فی الحال وہ یہ سب کچھ اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ساری باتیں بات کی تھی، ایک دفعہ وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جلد سے جلد اپنے بھائی کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ کل تو اتفاق سے اس کی بھابھی نے بھی فون پر اس سے بات کی تھی۔ ان کے لب و لہجے میں افسوس تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور بقول اس کے بھابھی کے کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اور یہ بات تو وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی بھابھی کے انداز میں کسی طرح کا کوئی غصہ یا طنز محسوس نہیں کیا تھا۔ شاید وہ بھی اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہی تھی، اور پھر بعد میں اس نے بہت پیار سے بات کی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں، اور پھر فون بند کرنے کے بعد بھی وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس ہوگی، یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ اب اسے ایام کا احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہے۔ ہیر کو کیا ہر روز اس کے بھائی کا فون آتا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوتی ہے؟ کیا اس نے تم سے کبھی کچھ بھی شیئر کیا؟ کیا اس نے تمہیں اس بارے میں کچھ بھی بتایا؟ وہ آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے تانیہ سے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، اس نے مجھے بتایا تو کچھ بھی نہیں، بس یہی بتایا کہ اس کے بھائی کا فون آتا ہے، اور جب فون آتا ہے تب تک میں سو چکی ہوتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں کیا بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی بہن بھائی کی پرسنل باتیں سننا مجھے کچھ مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔
تانیہ کو یہی لگا تھا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہیر اپنے بھائی سے کیا باتیں کرتی ہے اور اتنے دنوں کے بعد اس کا بھائی اس سے رابطہ کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً یہ سوال تو اس کے ذہن میں آنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ پچھلے دنوں سے تانیہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی۔ نہیں، اس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس پر نظر رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ وہ تم سے سب کچھ شیئر کرتی ہے تو یقیناً تمہیں اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتاتی ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں اس کا بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب یوں رابطہ کرنا کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ ویسے اسے اپنی بہن کی کبھی یاد نہیں آئی اور اب ہر روز اسے فون کرتا ہے۔ اسے ہیر کی طلاق کے بارے میں یقیناً پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ یہاں اس گھر میں رہتی ہے، تو کیا اس نے اس کے گھر پر رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ہیر سے پوچھ کر بتا دو تو مناسب رہے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ تانیہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج رات ہیر سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی، اور اگر ہیر نہ بھی بتاتی تو بھی وہ اسے اپنے سر کے لیے خود ہی کوشش کر سکتی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل ہیر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ہیر کا بھائی اسے کبھی فون نہیں کرتا تھا، وہ انسان جو ہیر کو اپنا بوجھ سمجھ کر سر سے اتار کر کسی کے ساتھ باندھ کر چلا گیا تھا، وہ اب اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ کل رات وہ اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اس کے کمرے سے آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت شاید وہ اپنی بھابھی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بہت جلد میں آپ سے ملوں گی۔ شاید وہ لوگ واپس آنے والے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا، فی الحال تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ لیکن اگر اس کا بھائی اس کی طلاق کے بارے میں جان چکا ہے تو یقیناً اس کے کسی غیر مرد کے گھر پر رہنے پر اعتراض تو ہوگا ہی۔ یقیناً وہ انسان اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ ہیر کا بھائی تھا اور یقیناً ہیر اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ شاید اسے ہیر کا رشتہ بھی اس سے مانگنا پڑ سکتا تھا۔ ہیر کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، اگر اسے رشتہ مانگنا بھی پڑتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سوچ سے دور کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں ہیر اس کے لیے کوئی مصیبت تیار کر رہی ہے۔ وہ اسے کسی بھی طرح کی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ بہت جلد وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وہ صرف اس کے سامنے نہیں جا رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ یار، مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جیسا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے تو انہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے تمہاری طلاق کے بارے میں، تو کیا انہوں نے تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض تو نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہیں ایک غیر مرد کے گھر پر کیوں رہنے دیں گے؟ مطلب وہ بھائی ہیں تمہارے، تو انہیں برا تو لگا ہی ہوگا نا، یہ جان کر کے تم کسی انجان مرد کے گھر پر ہو۔ ایام سر کو تو شادی سے پہلے تم جانتی بھی نہیں تھی، اور پھر اس آدمی کا تعلق بھی تمہارے پہلے شوہر سے ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے شوہر کا بھائی ہے، تو انہوں نے کوئی اعتراض تو اٹھایا ہی ہوگا نا۔ وہ دونوں کچن میں کھڑی پکوان بنا رہی تھی جب اس نے ہیر سے سوال پوچھ لیا۔ پہلے تو ہیر نے کچھ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ فی الحال وہ کسی کو بھی کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ابھی تک وہ یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھے ہوئی تھی، اور آگے بھی ایسا ہی سوچا تھا۔ اعتراض تو ہوگا ہی نا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اتنے دور بیٹھ کر وہ بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت وہ بہت مجبور ہیں، اور میں نے بھی ان کے سامنے ایام کی بہت تعریفیں کی ہیں، انہیں بتایا ہے کہ ایام کتنے اچھے ہیں اور بنا کسی غرض کے مجھے یہاں رکھ رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ وہ تو ایام کے شکر گزار ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں ان سے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تم نے انہیں یہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہ تم دونوں کی جلدی شادی ہونے والی ہے، تو ان کا اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر وہ یہاں پر آ جاتے تمہاری اور ایام سر کی شادی میں۔ ابھی تو کافی سارا وقت ہے، آ نہیں سکتے کیا؟ وہ تانیہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، ابھی بہت وقت ہے، میری تقریباً روز ہی ان سے بات ہوتی ہے، میں ان سے ضرور کہوں گی یہاں آنے کے لیے، اگر وہ آ جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا، کیونکہ سعودی عرب سے یہاں آنے میں بہت خرچہ ہوتا ہے،
اور پھر میرے بھائی بہت زیادہ امیر نہیں ہیں، وہ پاپ کارن لے کر باہر نکل گئی تھی، جہاں روحی باہر صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی، کیونکہ آج وہ پھر سے اس کی پسند کی فلم دیکھنے والے تھے۔ ایام شام کو گھر واپس آیا تو اسے روحی اور ہیر باہر باغ میں نظر آئی تھی، جسے دیکھتے ہی ہیر چہرہ پھیر گئی، جبکہ روحی اس کے جانب بھاگتے ہوئے آئی اور اسے ہگ کر لیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے گالوں پر بوسہ دیتا خود فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ روحی واپس ہیر کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اسے کلرز کی پہچان بتا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے سامنے سے ہی تانیہ آتی نظر آ گئی۔ تانیہ بھی اسے دیکھتے ہی اس کی طرف قدم بڑھانے لگ گئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کے پاس ہی رک گیا۔ ایام سر، میں نے نا آپ کا سوال ان سے پوچھ لیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے بھائی کو یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی ہیر اپنے بھائی کو اپنے متعلق سب کچھ بتا چکی ہے، اور اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنے والی ہے، اور ہیر کے بھائی نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اپنے بھائی کو یہاں پر بلا لے آپ کی اور اپنی شادی میں، لیکن ہیر نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہیر کا بھائی شاید یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور ہیر کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی، جس پر ایام صرف ہاں میں سر ہلاتا اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مطمئن تو اب بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہیر کا اپنے بھائی کو یہ بات بتا دینا کہ وہ ایام سے شادی کرنے والی ہے اسے کافی پرسکون کر گیا تھا۔ اگر اس بات کی وجہ سے ہیر کا بھائی کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا تھا تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ یہ لیجئے میڈم، سر نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے۔ وہ گرما گرم چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ روحی کے فیڈر میں اس کا دودھ اسے پہلے ہی تھما چکی تھی۔ تانیہ، تم تو جانتی ہو نا میں دن میں چائے نہیں پیتی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ تو اماں نے عادت لگا دی تھی، اسی لیے صبح پی لیتی ہوں، ورنہ مجھے چائے کا ذائقہ اتنا پسند نہیں ہے۔ تم نے بیکار میں زحمت کی، اس وقت میں ہرگز چائے نہیں پیتی۔ وہ انکار کرنے لگی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ صبح ایک کپ چائے کا لیتی تھی، اس کے علاوہ اس نے کبھی چائے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میڈم، آپ نا شادی سے پہلے چائے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ سر کو تو ہر گھنٹے کے بعد چائے پینے کی عادت ہے، بلکہ بیماری ہے، وہ چائے کے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ آفس میں بھی، یہاں گھر پر بھی، اور کہیں باہر جاتے ہیں تو بھی ہر گھنٹے کے بعد چائے کی طلب شدت سے جاگتی ہے، اور وہ اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ تم دوپہر میں چائے نہیں پیتی، لیکن سر نے کہا ہے ایک کپ میرے لیے اور ایک ہیر کے لیے بناؤ، تبھی تو میں تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ ہیر نے اب بھی چائے کا کپ نہیں تھاما تھا، کیونکہ وہ اسے پینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نفی میں سر ہلانے پر تانیہ نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ پیاری سی مسکان کے ساتھ ہنسی تھی۔ میری پیاری سی دوست، جو چیز مجھے پسند ہی نہیں وہ بھلا زبردستی کیوں پیوں گی؟ میں اسے کچن میں رکھ کر آتی ہوں، تم تب تک روحی کے ساتھ کھیلو۔ اس کے ناراضگی سے منہ بنانے پر وہ فوراً اس کی نگاہوں کے سامنے سے اڑ گئی تھی، جبکہ تانیہ دور تک اس کی پیٹھ کو گھورتی رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ اندر کچن میں رکھ کر باہر نکلنے لگی تھی۔ جب وہ اسے کچن میں داخل ہوتا نظر آیا، اس نے اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ بنا کچھ بولے آگے بڑھتا گیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا اپنا خالی کپ رکھنے ہی لگا تھا جب ایک چائے کا بھرا ہوا کپ اسے نظر آیا۔ یہ چائے کا کپ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، تم نے اس کو پیا کیوں نہیں؟ وہ یوں ہی چہرہ پھیرے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں دن میں چائے نہیں پیتی، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی عادت ہے، اور نہ ہی مجھے چائے ضرورت سے زیادہ پسند ہے۔ میں صرف اور صرف صبح کے وقت پیتی ہوں، اسی لیے میں واپس رکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جواب تو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی جواب دے دیا تھا۔ جانے کیوں ایام کا اس طرح سے چہرہ پھیر کر کھڑے رہنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ سعد کے نام پر اسے اپنی زندگی کے دن برباد نہیں کرنے دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے فیصلے کا اتنا احترام کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا۔ چائے تو آپ کو پینی پڑے گی محترمہ، کیونکہ جو شخص چائے نہیں پیتا اس کے ساتھ میرا یارانہ
میں یارانہ نہیں رکھتا، اور یہ بات تو مجھے زندگی نے سکھائی ہے، جو شخص چائے نہیں پیتا اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ چائے پینے والے وفادار ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تو بہت گہرا تعلق بنانا ہے۔ اس کا لاجک اسے بہت عجیب لگا تھا۔ ہیر نے حیرانگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ اگر میں چائے نہیں پیوں گی تو کیا میں وفادار نہیں ہوں گی؟ اور آپ، وہ کہنا چاہتی تھی اگر وہ چائے نہیں پیے گی تو کیا وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ پہلے ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ چائے پینی پڑے گی تمہیں ہیر، تم سے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی ہے، اتنا تو حق رکھتا ہوں تم پر، زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے تمہارا۔ وہ اس کا کپ اٹھاتا وہیں کھڑے کھڑے اس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ہیر نے کوشش کی تھی انکار کرنے کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کر نہ پائی۔ اس نے کہا تھا چائے نہ پینے والے بے وفا ہوتے ہیں۔ وہ شاید خود کو بے وفا نہیں کہلوانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ کیا سوچتا ہے اس بات سے تو ہیر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ عادت نہیں ہے مجھے، اس نے ایام کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ ڈال لو، کتنا وقت لگتا ہے عادت ڈالنے میں، وہ مسکرا کر کہتا کچن سے نکل گیا، جبکہ وہ جو کپ واپس رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی یوں ہی کپ اٹھائے باہر نکل آئی۔ بابا جانی ماما جانی کب سے ہمارے کمرے میں آ کر رہیں گی؟ آپ کو بتایا تو تھا کنگ اور کوئن ایک ساتھ سوتے ہیں اور پرنسس بیچ میں سوتی ہیں۔ رات کو سونے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تو اس کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ آپ کی برتھ ڈے کے بعد اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور لیپ ٹاپ پہ اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ فیڈر ہاتھ میں پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ وہ اسے خود کو گھورتے پا کر اس کے پاس اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ لیپی توپی آپ کی گودی میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میری جگہ ہے نا، وہ غصے سے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ضروری فائل سیو کیے بنا ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو غصے میں دیکھ کر وہ گھبرانے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ سوری جان، کام کر رہا تھا لیکن اب صبح کروں گا۔ وہ بھی اسے ٹیبل پر رکھ کر وہ اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ گندا لیپی توپی، وہ اس کی گود میں لیٹی ہوئی اپنے منہ میں فیڈر ڈال چکی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا اس پر کمبل سیٹ کرنے لگا تھا۔ شاید وہ اپنے باپ کو کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے ٹویٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں اس کے ٹیڈی کو اس کے باپ کا پیار نہ مل جائے، اور ہیر کو وہ خود اپنے باپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا تھوڑی سی مشکل تو ہونے والی ہے اس کی زندگی، لیکن شاید تھوڑی مشکلات کے ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی اس کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ تمہاری ساری تیاری ہم کر چکے ہیں، ویزا بن چکا ہے اور پاسپورٹ بھی تیار ہے، اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت جلد تم یہاں ہمارے پاس ہوگی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے سن رہی تھی۔ کتنا وقت لگ جائے گا بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ میری عدت بھی 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں بتا پائی تھی کہ اس کے عدت ختم ہونے کے فوراً بعد روحی کے برتھ ڈے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، بلکہ ہو چکی تھیں۔ 10 دن کے بعد روحی کی برتھ ڈے تھی۔ بچے ان کاموں میں وقت تو لگ جاتا ہے، میرے خیال میں زیادہ نہ صحیح تو بھی 2-2.5 ہفتے تو آسانی سے لگ ہی جائیں گے، اور ویسے بھی میں تمہارا ایسا کام کر رہا ہوں کہ تمہیں آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک ہی بار اگر سارا پیپر ورک ہو جائے نا تو پھر آگے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ سمجھا رہا تھا، لیکن وہاں اسے کیا سمجھ آتی کہ جتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے اتنا ہی بہتر تھا۔ گھر میں روحی کی سالگرہ کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھی، جیسے کسی بچی کی سالگرہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی محفل ہو، اور آج کل تو تانیہ چلتے پھرتے اسے کہہ رہی تھی تم بھی اپنی تیاری پکڑو، نکاح تو سالگرہ کے دن ہی ہوگا، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی جو وہ اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کوشش کریں اگلے 10 دن تک کچھ نہ کچھ ہو جائے، میں مزید لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہاں بیٹا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا ویزا اور پاسپورٹ کہاں پر منگواؤ گی؟ میرا مطلب ہے میں کہاں پر بھیجوں، کیونکہ ہر چیز تیار ہو چکی ہے، کچھ کاغذات پر تمہارے سائن کی بھی ضرورت ہوگی۔ تمہیں یہاں آنے کی جلدی ہے اور میں چاہتا ہوں سارا پیپر ورک ایک ہی بار ہو جائے۔ تم مجھے اپنے اس گھر کا ایڈریس بھیج دو تاکہ سارے پیپرز وہاں پہنچ جائیں۔
یہاں نہیں بھائی، یہاں پر کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی کسی طریقے سے، آپ مجھے بتا دیں پیپرز کہاں سے ریسیو کرتے ہیں۔ یہ بالکل بہتر رہے گا، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گا، تم بس وہاں وقت پر پہنچ جانا اور وہاں سے اپنی ساری چیزیں لے لینا۔ اس کے بعد کچھ کاغذات پر تمہیں سائن کرنا ہوگا، اور پھر تو سارا ٹکٹس کا کام ہے جو میں کروں گا، وہ بے فکر ہوتے ہوئے بولا تھا۔